तमाम हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, सामिन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, बिलखसूस बानियान मजलिस के जुमला मरहूमीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, एक सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जो हर हम के लायक है। दरूद सलाम उन हस्तियों पर जिनको खल करने वाला इनको खल करते ही खुद दरूद में मसरूफ़ हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस कठिन वक्त में भी आप बेदार बैठे हुए हैं, और अली वाला बेदार क्यों ना हो कि मौत के बाद भी वो बेदार रहता है। तो वजह है ना, उसकी वजह यह है कि दुनिया में लाख समझाते रहो, वो कहते जी समझ में किसी के आता है किसी के नहीं आता, लेकिन कब्र में वाहिद अली वाला है जिसको लिटा के कहा जाता है इस्मा इफ़म, सुन भी ले समझ भी ले। तो वजह है ना, उसकी वजह यह है कि वाहिद अली वाला है जो मरता नहीं है। वाली साहब का जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ, पिछला मजमा जो अभी तक खामोश है, समझ में आ जाए मेरे साथ बोलना ज़रूर। वाली साहब मुस्कुरा कर कहते थे बेटा मरे तो वो मरे जिसका पीर मर जाए। आवाज़ थोड़ी सी इसकी सही कीजिएगा। मरे तो वो मरे जिसका मुर्शिद मर जाए। हम दुनिया वालों को 1400 साल से अपने मुर्दे को सुनाकर और समझाकर यही तो बताना चाहते हैं, जब अली का चाहने वाला मरने के बाद भी सुन और समझ सकता है, तो जिसके लिए अली कह रहा है अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, और जब मौत अली के चाहने वाले के दिमाग पे असर नहीं करती तो जिंदगी में मोहम्मद के दिमाग पे असर कैसे हो सकता है। तवज्जो है ना, बेदारी का सबूत देते हुए यूं नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके एक जबान होके नारे हैदरी। देखिए मोहतरम सामीन, मुझे मालूम है कि आप थके बैठे हैं। मौसम की सितम ज़रीफ़ी इंसान को थका देती है। चल कर आना, एक एक जाकिर को सुनना, एक एक आलिम की बात समझनी इंसान को थका देता है। लेकिन हबीब शाह जी मिंबर हुसैनी की कसम है, ये सारी की सारी थकावटें जिस्मों को हुआ करती है, अकीदों को नहीं हुआ करती। जिनके अकीदे जवान बैठे हुए, भाई मुझे बताएं तो सही वजह क्या है। पाक रब्बुल इज़्ज़त ने हर इबादत को इंसान पे वाजिब करार दिया है। नमाज इबादत है इंसानों के लिए, मोमिनों के लिए। रोज़ा इबादत है मोमिनों के लिए, हज इबादत है मोमिनों के लिए। अब मजमा खामोश हो गया, मैं समझूंगा मैं समझा नहीं सका, लेकिन जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा अकीदों को ज़रा मेरे अल्फाज के साथ परवाज़ दीजिएगा। अल्लाह ने नमाज वाजिब की है, लेकिन अल्लाह खुद नमाजी नहीं है। अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज किया है, अल्लाह रोज़ेदार नहीं है। अल्लाह ने हज वाजिब किया है, अल्लाह हाजी नहीं है। लेकिन दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद कायनात की वाहिद इबादत है, जिस इबादत में वो ला शरीक भी शरीक हो जाता है। आबाद व शाद रहे, सलामत रहे। और देखिए अल्लाह ने किसी इबादत के लिए ये नहीं कहा
کہ اگر یہ روزہ نہیں رکھا تو تم کافر ہو. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ حج نہیں کیا تو تم مشرک ہو. لیکن سورہ روم کی 31 نمبر آیت کے اندر آواز دے کر کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو، اگر قائم نہیں کی تو تم مشرک ہو گئے. نہیں، آپ بھی خاموش ہو گئے، لیکن جملہ پہنچاؤں گا ضرور. میں نے ہر عالم سے، ہر ذاکر سے پوچھا. مرزا خان صاحب قبلہ صاحب بھائی دعائیں لینے خاطر جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. آپ اس سے زیادہ خاموش ہو جائیں، حق کی بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں. میں ان کا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ روزہ نہ رکھنے والا مشرک ہے، حج نہ کرنے والا مشرک ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا مشرک ہے. سارا سال کی محنت ہوتی ہے، کوئی نہ دے تو اس کی مرضی. اللہ نے کہا نہیں، لیکن جس نے نماز قائم نہیں کی وہ مشرک ہو گیا. مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن اہل سنت کے امام شافعی نے آواز دے کر کہا کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک اس لیے ہے کہ نماز اللہ کی واحد عبادت ہے، جس عبادت میں اللہ نے اہل بیت کا رتبہ ظاہر کیا ہے. میں شکر گزار بھائی، توجہ ہے نا. میں حیران ہو گیا، اسی جملے پہ شاید منبر حوالے کر جاؤں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور نماز کے لیے واحد رسول اکرم نے کہا ہے کہ دیکھو نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو. نہیں، آخری آدمی تک اختلافی بات نہیں ہے، اتفاقی بات ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا. میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح، پوری دنیا میں نمازیں کس طرح سے پڑھی جاتی ہیں؟ ان کا 5 طریقے ہیں جن طریقوں پہ چل کر ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے. کوئی حنفی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی مالکی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی حنبلی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی شافعی کے طریقے سے پڑھتا ہے. یہ 4 طریقے، توجہ کا طالب ہوں جو کسی اور خیال میں انہیں چھٹی ہے، لیکن جو مجلس میں ذکر حسین سننے آئے بیٹھے، جملہ ان کے حوالے کرنے لگا ہوں. یہ 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں، 5واں طریقہ 12 اماموں والا ہے. نہیں بیدار ہو گئے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں قبلہ داد دینے کے لیے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں، یا علی، پھر ہاتھ نیچے. بھئی ہاتھ تو وہی اٹھاتا ہے جس کو جواب آتا ہو. توجہ ہے نا. میں اب کیمرہ مین کو چیلنج دے کے کہتا ہوں ایک ایک ہاتھ کو پر نظر رکھے. جو ہاتھ نیچے رہ گیا میں سمجھوں گا میں نے در زارہ سے بھیک مانگی نہیں. بھئی میں سوال کروں، اگر میں سوال کروں کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے، جس کو پتا ہوگا وہی ہاتھ کھڑا کرے گا. میں مجمع سے پوچھوں کاظمی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کاظمی ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے رہ جائیں گے. میں پوچھوں بخاری کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بخاری ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی ہاتھ نیچے رہ جائیں گے. میں پوچھوں کھوکر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھوکر ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے رہ جائیں گے. حبیب شاہ جی میں پوچھوں سادات کتنے بیٹھے ہیں، جو سید ہوگا ہاتھ کھڑا کرے گا، باقی نیچے رہ جائے گا. لیکن اس پورے مجمع سے پوچھوں کہ علی والے کتنے بیٹھے ہیں، تو پورے مجمع کا ہاتھ کھڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے مجھے کہنے کا حق ہے. کوئی رضوی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی کاظمی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی زیدی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ کی کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے. توجہ ہے نا. میں شکر گزار. بھئی توجہ ہے نا. کیا کہا؟ نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو. نماز پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے 5 طریقوں سے. 4 طریقے 4 اماموں والے، 5واں طریقہ 12 اماموں والا. میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھ لیا. میں نہ موضوع چھوڑنے کا عادی ہوں نہ بھولنے کا عادی ہوں. آپ اس سے زیادہ خاموش بھی ہو جائیں، میں نے موضوع آپ تک پہنچانا ہے. میں شکر گزار ہوں جو اب تک خاموش بیٹھے تھے وہ میرے ساتھ بول رہے ہیں. جو ابھی بھی تھکے بیٹھے ہیں اپنی تھکان کو ایک طرف رکھیں. 2 سے 4 منٹ کی گفتگو اور فضائل میں ممبر میں حوالے کر دوں گا. میں نے پوچھا مجھے بتائیں تو صحیح، یہ جو 4-5 طریقے ہیں انہوں نے رسول کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا؟ پہلے امام حنفی والوں نے کہا کہ جناب انہوں نے رسول کو نہیں دیکھا،
میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ رسول کے 80 سال کے بعد آئے۔ میں نے کہا دوسرے نے دیکھا ہو؟ کہا وہ اس کے بعد آیا۔ میں نے کہا تیسرے نے دیکھا ہو؟ کہا وہ اس کے بعد آیا۔ میں نے کہا چوتھے نے دیکھا ہو؟ کہا وہ اس کے بعد آیا۔ یہ 4 اماموں نے رسول کو ہی نہیں دیکھا تو نماز دور کی بات ہے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، آپ شیعان حیدر کرار ہیں، آپ صاحب ذوالفقار کے ماننے والے ہیں، آپ مولود کعبہ کے ماننے والے ہیں، آپ نے جو نماز پڑھی ہے آپ نے رسول کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا؟ میں نے کہا دیکھنا میری طرف تاریخ میں آپ کے عقیدت کے جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ دیکھو ہمارے سب سے پہلے نے سب سے پہلے دیکھا، ہمارے دوسرے نے پہلو میں کھڑے ہو کر دیکھا، ہمارے تیسرے نے پشت پہ بیٹھ کے دیکھا۔ اب آگے سلامت رہو، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے، نہیں یہ حق ادا نہیں کیا، پہلے آدمی سے آخری آدمی تک یہ صدا شاید نجف تک ٹکرانی چاہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ اب آگے شاہد سلامت رہو۔ بھئی توجہ ہے نا، ہم نے تو لی ہے نسل در نسل، ہم نے ادھر ادھر سے پکڑی ہی نہیں۔ اور یاد رکھے گا امام شافعی نے کیا کہا کہ نماز قائم نہ کرنے والا اس لیے مشرک ہو جاتا ہے کیونکہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ نے شان اہل بیت بتائی ہے۔ بھائی بیدار بیٹھے تو جملہ آپ کے حوالے کروں۔ میں نے کہا امام شافعی اتنا بڑا دعویٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ پورا مجمع ہاں نہ میں جواب دے کہ بھائی جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے قیام کیا کہ نہیں؟ سر ہلا دو، قیام کیا کہ نہیں؟ کیا۔ آواز تھوڑی سی اونچی، قیام کیا کہ نہیں؟ رکوع کیا کہ نہیں؟ سجدہ کیا کہ نہیں؟ میں نے کہا اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد درود بھول جائے نمازی، امام شافعی کہتے ہیں قیامت تک سجدے میں پڑا رہے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، قیامت کے دن سجدے سے سر اٹھائے اور درود بھول جائے، اللہ کہتا ہے تیری نماز قبول ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا امام شافعی مجھے اتنا بتا، آخری جملے آپ کے حوالے، ممبر میرے قبلہ کے حوالے، میں نے کہا امام شافعی مجھے اتنا بتا اس نے سورہ ہم پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ قل ہو اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ قبلہ بڑے بڑوں کو سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی؟ انہوں نے سورہ بقرہ بھی پڑھ دی، تسبیح سبحان رب العالی کی بھی کی، سبحان رب العظیم کی بھی کی۔ میں ان کا درود بھول جائے، ان کا قرآن کی آیت چھوڑو، قرآن کی ایک ایک آیت پورا قرآن پڑھ ڈالیں، اگر درود نہیں پڑھتا اس جملے پہ آپ خاموش رکھیں، میں سمجھوں گا میں آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ اگر درود نہیں پڑھتا لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اللہ کہتا ہے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ میں نے 1400 سال کا سفر کیا عالم تصور میں، امام شافعی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا امام شافعی مجھے بس اتنا بتا، جب درود کی جگہ آیت نہیں لے سکتی تو جن پر درود ہے ان کی جگہ کوئی گناہگار امت کیسے لے سکتی؟ سلامت رہیے آباد۔